बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSB 92 TV। मैं हूं सफदर बुखारी। नाज़रीन, आपने चंद रोज़ पहले ख़बरों में भी देखा होगा, सुना होगा, और शाह साहब की भी वीडियोज़ आ चुकी हैं सामने। तो शाह साहब के पास एक साहब आए थे जिन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि उनके पास 31 मौक्कल हैं, और ये ख़बर BBC न्यूज़ HD पर भी चली कि वो 31 मौक्कल रखते हैं और उन मौक्कलों से हर किस्म का काम ले सकते हैं। वो बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करते हैं और लोगों से पैसे भी लेते हैं। उनका कहना था कि पैसे वो उनके जो मौक्कल हैं, उनके जो जिन्नात हैं, पैसे वो भी लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मौक्कलात इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं, बीमार भी होते हैं, खाना भी खाते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। तो मैं आज शाह साहब के पास आया हूँ कई दिनों के बाद। इनका उसका चैलेंज था, और शाह साहब से जो बात हुई वो ये थी कि 21 अप्रैल को उन्होंने 30 किलो गोश्त खाना था। शाह साहब के सवाल पर यह था कि आप हमें अपने मौक्कल दिखाएं। उन्होंने कहा था कि मैं गोश्त खाकर साबित करूंगा कि मेरे मौक्कल मेरे साथ मौजूद हैं और वो गोश्त खा रहे हैं। शाह साहब के पास आया हूँ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आपके प्रोग्राम तो मैं देखता रहता हूँ, बल्कि आपके साथ ही वक्त खासा मेरा गुजर रहा है और गुजरेगा भी इंशाअल्लाह, गुजरा भी है इंशाअल्लाह। तो शाह साहब, ये क्या मामला है? वो साहब जो है फ़ारूक सुबहान के नाम से पहचाना जाता है और मुजफ्फरगढ़ के इलाके में वो रहता है। शाह साहब कोटद्दू का, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ हो गया, तहसील कोटद्दू हो गया। तो वहाँ पर वो सरकारी मुलाजिम भी है, जो समझ में आई बात जो उसने बताई। तो शाह साहब, ये क्या मामला था? वो आप तक कैसे पहुंचा, या उसका आप कुछ बतलाएं कि आपके साथ कैसा रब्ता हुआ और आप उसको सामने कैसे लेकर आए? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सदर बुखारी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मेरे लिए तो बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आप जैसा सीनियर सहाफ़ी मुझसे सवालात करें और मैं निकम्मा उसके जितने भी जिस कदर जवाब दे सकूँ। मामला ये था कि अभी हाल ही में मैंने अपना यूट्यूब दोबारा से शुरू किया, जबकि आप जानते हैं कि वो तकरीबन कोई 2.5-3 साल से बंजर पड़ा हुआ था। SM99 TV। तो उस पर मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही थी। उसकी वजह भी आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब को कमाई का ज़रिया मैंने कभी भी नहीं समझा। मेरा राज़िक मेरा रब है और वही मुझे अता करता है। तो यूट्यूब पे मेरे आने का जो मुद्दा था वो इन्हीं जैसे कि ये फ़ारूक शहज़ाद एक किरदार मेरे और आपके सामने आया, बल्कि आपके SSB 92 TV के बहुत सारे व्यूवर्स और BBC के बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, BBC न्यूज़ HD के बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं उनको जान चुके। तो इस तरह के जो पेशतर किरदार हमारे माशरे में, हमारे गिरदोनवा में झूठ का पलंदा लेकर के मज़हब का या फिर 31 मौक्कलात का लिबादा ओढ़ करके वो लोगों को लूट रहे हैं। तो मेरा मुद्दा मकसद यही था कि मैं यूट्यूब पे आकर के एक दफ़ा उसकी वजाहत कर लूँ और उसके बाद फिर मामला अल्लाह के हुजूर पेश कर दूँ। सो मैंने इसी तरह से किया। तो अभी हाल ही में जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मेरी वीडियोस जैसे मतलब वायरल होनी शुरू हुई, तो इन्होंने मुझे फ़ारूक ने मुझसे रब्ता किया। इनका मुझे व्हाट्सअप आया, चूँकि व्हाट्सअप आप समझते हैं कि मेरा डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी। तो अगला मैसेज आता है कि मेरे पास 31 मौक्कलात हैं, जिसको पढ़ के मैंने झटका खाया कि मेरे सामने मेरी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या है कि कोई बंदा आकर के इतना बड़ा दावा, मुझ नाचीज़ के सामने इतना बड़ा दावा करे कि मेरे पास 31 मौक्कलात हैं। तो जैसे मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैंने तफसील पूछी। मैंने कहा भाई 31 मौक्कलात कहाँ से हथियार लिए, कहाँ से डकैती की है, क्या किया? ये नहीं, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये जिस दिन आपने ये प्रोग्राम किया उसके साथ बैठकर, उससे चंद रोज़ पहले की बात है? चंद रोज़ नहीं, काफ़ी रोज़ पहले की बात। काफ़ी रोज़ पहले। चंद रोज़ से मुराद तकरीबन को 1.5-2 हफ्ते तो मैं कह सकता हूँ, कम से कम। सही, मतलब प्रोग्राम करने तक 1.5-2 हफ्ते का हमारा गैप है, बात शुरू करने से प्रोग्राम करने तक। उससे पहले कोई हेलो है नहीं थी ना, उसका मैं नहीं जानता था। तो जैसे मतलब मैंने इनसे सवालात शुरू किए कि कैसे लिए मौक्कलात, कैसे आए, तो कहते हैं कि जी ये तो मैं आके ही बताऊंगा आपको, मतलब फ़ोन पे अच्छा नहीं लगता।
تو میں نے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب میں آپ کا بڑا چینل ہے تو آپ روحانی معالج بھی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں۔ میں نے کہا مثال کے طور پہ کس طرح کا کام کرنا ہے میرے ساتھ مل کے؟ تو کہتا ہے کہ میں علاج کروں گا، جو آپ سے نہیں ہوگا میں اس کو بھی جو ہے ٹھیک کروں گا، اور اگر آپ انویسٹیگیشن کے لیے جاتے ہیں کہیں خطرناک سے خطرناک جگہ ہو جہاں آپ نہ جا سکیں تو میں وہاں بھی جاؤں گا۔ تو میں نے پھر اس کو بچے کو تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا یار اتنی میں اچھی نہیں ہوتی، علاج معالج کرتا ہے پر وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، میں ٹھیک کر دوں گا، میں علاج کر دوں گا، یہ جملہ غلط ہے۔ بہرحال آپ آ جاؤ دیکھتے ہیں۔ وہ میری کچھ مصروفیت تھی، گھر میں کام شام ہو رہے ہیں، میں اس کو ٹائم نہیں دے پایا۔ ایک دن یہ مجھے کہتا ہے کہ شاہ صاحب میں آیا ہوں یہاں پہ، ایک بچی ہے اس کا میں نے اس کے جنات نکال کے بہاؤالدین ذکریہ دربار پہ میں نے قید کر ملتان میں تو میرے لیے یہ خاصی مطلب اچنبے والی بات تھی۔ میں نے کہا موکلات دربار پہ ہی قید کرنے آ رہا بندہ، حالانکہ اس طرح سے تو نہیں ہے۔ عامل جو ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے اس کو چکر بند کر کے کہیں بھی پھینک سکتا ہے۔ یہ اگر وہ عامل ہے، اگر کسی کا سکھایا پڑھایا ہوا ہے، اگر اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہوا ہے، اس کی ریاضت ہے، تو اس کا میدان، اس کی وسعت اتنی ہو جاتی ہے، مطلب یہ کم سے کم کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ بات نہیں کر رہا، یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو معالج ہوتا ہے وہ اس کو کیپچر کر کے، اس کو قید کر کے وہ اس کو کہیں بھی ڈال سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے دربار پہ آنا ہو۔ تو میں نے بات کو بڑھوتی دینے کی خاطر میں نے کہا یار کیا ریکارڈنگ ہو سکتی ہے اس کی؟ تو کہتا ہے کہ جی نہیں جی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی۔ وجہ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ بچی جوان ہے، تو ورثہ جو ہے سالڈ ریزن ہے، میں پھر اصرار نہیں کر سکا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں آؤں، میں بیزی تھا، میں نے پھر معذرت کر دی، میں نے کہا یار میں اب بیزی ہوں۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد، مطلب اس کے آنے کے بہاؤالدین ذکریہ دربار پہ آنے کے 3 گھنٹے بعد ہی مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ میں آؤں، میں نے منع کر دیا۔ اگلے دن اس نے مجھے کہا، دن میں اس کا میرا رابطہ ہوا، شاہ صاحب میں ملتان آ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی میری ملاقات ہو جائے، میرا ایک دوسرا کام بھی ہے، میں وہ بھی کر دوں گا، آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی۔ تو میں نے بھائی جان اس کو کہہ دیا، میں نے کہا آ جاؤ۔ صحیح۔ اچھا میں نے جب اسے کہہ دیا آ جاؤ، تو اوپر چھت پہ رنگ کا کام ہو رہا تھا، وہ کام ختم ہو جانا تھا، وہ کام بڑھ گیا، وہ کام جو بڑھ گیا، میں گھر پہ اکیلا تھا، میں نے کہا کہ وہ اوپر مزدور کام کر رہے ہیں، اس کو بھی میں بلوا لوں گا تو معاملہ جو ہے نا گڑمٹ سا ہو جائے گا، مطلب مزہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے اس کو منع کر دیا، میں نے کہا یار آج نہیں آؤ، آپ کل آنا۔ تو کہتا ہو اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، مطلب SSB 92 ٹی وی کے ناظرین بھی اس بات کو مطلب سنیں گے توجہ کے ساتھ۔ کہتے شاہ صاحب یہ آپ انکار نہیں کر رہے، یہ انکار جو کر رہے ہیں یہ آپ نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا یہ کون کر رہا ہے انکار؟ کہہ رہا وہ جو میں نے کل موکلات نکالے تھے نا، یہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے۔ نکالے تھے کہ کیا مراد؟ وہ بچی والے جو قید کیے تھے، یہ انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا۔ آپ ٹھیک 5 بجے مجھے فون کریں گے کہ بیٹا آ جاؤ، میں ابھی جا رہا ہوں، میں ابھی اس کی کاٹ کروں گا دربار پہ بیٹھ کے، مطلب وہ میرے اوپر جو جنات ہیں اس کی کاٹ کرے گا، اور میں ٹھیک 5 بجے اس کو فون کروں گا کہ بھئی آپ آ جاؤ، کہ میں اب ٹھیک ہوں، ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ آ جاؤ۔ اور میرے اوپر مطلب میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، بس میں فون ہی کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اوکے ہو گیا ہوں، مطلب میں تندرست ہو گیا ہوں، وہ اٹیک مجھ پہ جو ہوا تھا اس کے موکلات کا وہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے اس نے کہا یہ بات تو میری ہنسی نکلی، جیسے اب ہنسی میری رک نہیں پا رہی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 5 بجے، تو میں نے کہا بات کرتے ہیں۔ میں اپنے کام شام میں لگا رہ گیا۔ 5:30 بجے 5:45 بجے میرا وہ کام ختم ہوا، تو مزدوروں کو فارغ کرتے ہوئے مجھے وہ 6:30 ہو گئے۔ 6:30 بجے میں نے پھر اس کو کال کیا، میں نے کہا یار فاروق شہزاد، میں نے کہا میرے بچے، میں بالکل ٹھیک تھا، میں مصروف تھا، میں اکیلا تھا، میں نے اس وجہ سے آپ کو آج نہیں بلایا، لہٰذا آپ کل آ جاؤ۔ اب اگر سمجھدار آدمی ہوتا تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیز کافی تھی۔ تو اس طرح سے اس کا میرا رابطہ ہوا۔ صحیح۔ پھر اسی دن وہ آ گیا؟ اگلے دن آپ نے اگلے دن کا ٹائم دیا؟ جی ہاں، اگلے دن آپ بھی تشریف لے کے آئے تھے، مجھے بھی آپ نے بلایا تھا، تو وہ دوسرا دن تھا، دوسرا دن تھا۔ شاہ صاحب اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس 31 موکلات ہیں، وہ انسانوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑے بھی چینج کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں،
اور ان کا علاج انسان جو ڈاکٹر جو ہمارا علاج کرتے ہیں وہ انہی سے علاج کرواتے ہیں, ڈاکٹر سے علاج بھی کراتے ہیں. تو شاہ صاحب جب ان کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے علاج کراتے ہیں؟ کیا ان کا وجود ہے؟ جہاں تک وجود کی بات ہے تو اس کا میں اور آپ بلکہ کوئی بھی ذی روح, کوئی بھی مسلم, کوئی بھی قرآن کا تعلم شدہ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن انسانی وجود کی بات کر رہا ہوں میں. جی اچھا جی, میں آپ نے خالی وجود کی بات کی تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, دیکھنے والے کے لیے بھی جو ہے نا آسانی ہو جائے گی سمجھنا. تو ان کا وجود بلا شبہ ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم سے پہلے اور ہم سے بہت زیادہ, ہم سے پہلے اور ہم سے بہت ہی زیادہ تعداد میں یہ موجود تھے. آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی. اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں نے جنگ کی اور ان کو صحراؤں میں, پہاڑوں میں, سمندروں میں دھکیلا. تو یہ مطلب اتھینٹک بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے. تو ان کو دھکیل دیا گیا تو پھر آدم علیہ السلام جو ہے تشریف لے کے آئے تھے. باقی جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ ان کی حیت جو ہے ہمارے جیسی ہے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا بھائی جان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کریم ہے, آپ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. انف, ختم ہو جاتی بات. مطلب اس سے آگے سوچنا کہ میں ایسے دیکھ لوں گا, میں یہ ایکوپمنٹ یوز کر لوں گا, میں فلاں ایکوپمنٹ یوز کر لوں گا, میں فلاں حاضری پڑھ لوں گا اور میں نے دیکھ لوں گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. آقا کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حتمی ہے, اس کے بعد کسی طرح کی گنجائش ہے ہی نہیں. میں نے آج تک وہ آنکھ نہیں دیکھی جس نے ان کو اپنی اصلی حیت میں دیکھا ہو, اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں. مفہوم آقا کریم کا یہ ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. مگر شاہ صاحب یہ کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں, کسی جانور کی, کسی انسان کی ضرورت پڑنے پر. جی ہاں. تو یہ جب اگر یہ انسان کی شکل میں آتے ہیں تو علاج بھی کرواتے ہوں گے؟ بھائی جان پہلے آپ کی اس بات کو مکمل کر دوں. جن کا مطلب ہے نظر نہ آنے والا. اچھا. ان کی اصل طاقت یہ ہے کہ نظر نہیں آتے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ہماری سب سے بڑی کمزوری, ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ان کی سب سے بڑی طاقت کہ یہ ہمیں نظر آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اس میں جس طرح سے صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, تو میرے لیے کیا, اہل علم کے لیے جو جنات کی دنیا کا علم رکھتے ہیں یا اس غیر مرئی مخلوق کے ساتھ وہ کسی نہ کسی حوالے سے منسلک ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑی نئی بات ہوگی. بلکہ میں کہوں گا کہ 2024 کا یہ تازہ ترین لطیفہ ہوگا. شاہ صاحب اس نے تو دعویٰ کیا تھا یہ شاپنگ بھی کرتے ہیں, یہ لباس بھی پہنتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جائیں, عموماً ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے آپ جانتے ہیں, تو MBBS ڈاکٹر ہے. جب مریض ان کے پاس آتا ہے تو پہلے وہ BP چیک کرتے ہیں, ٹمپریچر چیک کرتے ہیں. تو کیا ان کا BP بھی اپ ڈاؤن ہوتا ہوگا؟ بھائی جان BP تو اس کا اپ ڈاؤن ہوتا ہوگا نا جس کے اندر خون دوڑتا ہوگا. یہ تو پانی مٹی سے بنے نہیں ہیں. ان کی تخلیق اللہ کریم نے آگ سے کی ہے. میری آپ کی تخلیق, ابن آدم کی تخلیق جو ہے پانی اور مٹی سے ہوئی. تو جن کے اندر خون ہی نہیں ہے ان کا BP کیا جو ہے نا ہوتا ہوگا, اور ان کو ڈاکٹرز کی کیا ضرورت پڑتی ہوگی. ہاں, یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, قرآن کی تعلیم, جہاں پہ مطلب ہمارے بچے پڑھتے ہیں انہیں مدرسوں میں بیٹھ کے یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. مطلب یہ اتھینٹک بات ہے. اس سے زیادہ میں نے کبھی کسی مارکیٹ میں ان کو نہیں دیکھا. میں نے کبھی ان کو جین کی پینٹ خریدتے ہوئے نہیں دیکھا, یا کوئی شارٹ خریدتے ہوئے نہیں دیکھا, یا کوئی ہیلمٹ یا ٹائی یا پھر کوئی کوٹ یا پھر کچھ بھی اپر شپر میں نے کبھی نہیں دیکھا بھائی جان. اور نہ میں نے کبھی کسی سے سنا. یہ پہلا موقع ہے. یہ صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے اور آئے تھے, یہ تو کہتے ہیں کہ وہ پیسے بھی لیتے ہیں, زیورات بھی پہنتے ہیں, زیورات بھی لیتے ہیں, اور علاج کے لیے جو ہے وہ خرچہ بھی لیتے ہیں مریضوں سے. تو یہ کیا کہانی, کیا سٹوری؟ بھائی جان ہمارے ارشد بھائی ہیں, اللہ پاک انہیں کروٹ اپنی امان میں رکھے اور ہر گام ہر لحظہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. انہوں نے ایک بڑا خاص جملہ کہا اس بھائی کے لیے, چونکہ انہوں نے وہ سارا پروگرام ایڈٹ کیا. تو کہتے ہیں یہ ہے گھیرو.
گھیرو کہتے ہیں خواتین و حضرات. گھیرو شاید آپ میں سے بہت سارے افراد نہ سمجھ دو گھیرو کیا ہے. گھیرو کہتے ہیں گھیر کے لانے والے کو, مطلب یہ چیزیں میں گھیر رہا ہوں, مطلب اس کو گھیرو کہتے ہیں. تو انہوں نے نام دیا اس کو گھیرو کہ شاہ صاحب ایک گھیرو جے یہ ہر کم نو جادو نال ریلیٹڈ کردا پیا ہے. کسی کو بخار ہے وہ جادو ہے, کسی کو اللہ معاف کرے بلڈ پریشر ہے وہ جادو ہے, کسی کو سر درد ہے وہ جادو ہے, کسی کو موروں کا مسئلہ ہے وہ جادو ہے. اب دیکھیں نا بھائی جان کہ بیماریاں ہیں, بیماریاں بھی اللہ نے اتاری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی اگر یہ ہو جائے تو وہ جنات ہوگا. ایسا کبھی آپ نے سنا؟ اب میں نے الحمدللہ دین کی جتنی بھی تعلیم حاصل کی ہے اس میں کہیں بھی میں نے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ جس میں کوئی ایسا واقعہ ہو. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک مستور راستے میں بیٹھی ہوئی تھی, تو اس کی گود میں اس کا بیٹا لیٹا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عورت یہ اس بچے کو کیا ہے, کیوں اسے تم نے گود میں لٹا رکھا ہے؟ تو عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک تھا, ہم لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تھے جنگل میں, اللہ کو میں بیشی معاف فرمائے. تو لکڑیاں کاٹتے ہوئے جو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے, تو یہ مطلب اپنی حالت میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا, مختصر کرتا ہوں, اس کو دم کیا اور وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا, تو یہ ایک چیز اتھینٹک چیز ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمودات ارشادات گرامی آقا کریم کے اس طرح کے موجود ہیں. سورہ ناس کیوں اتری؟ اسی نظام کے لیے اتری. ماؤس کس لیے اترا؟ اسی نظام کے لیے اترا. مطلب قرآن کریم کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ اس علاج کے لیے اتری. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا جنات جو ہے اس طرح سے گھر کر لیتے ہیں اور اس طرح سے جنات جو ہے نا جا کے مطلب ہر کسی کو ہر بیماری میں جنات کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے. یہ ان کے اوپر الزام ہے. شاہ صاحب اس کا دعویٰ تھا کہ وہ 30 کلو گوشت کھائے گا تاکہ ثابت کر سکے کہ اس کے ساتھ موکل ہیں. جی آج کتنے دن ہو گئے ہیں اور وہ آپ نے کوئی شو نہیں کیا, اسے بٹھایا نہیں, اور 21 اپریل کو اس نے آنا تھا اور 21 اپریل کو ہمارے چند صحافی دوست بھی آئے ہوئے تھے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آیا نہیں, یا کیا مسئلہ کیا بنا؟ آپ کے سامنے سارا پروگرام ہوا تھا, تو بھائی جان میں نے اس کو کسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا تھا ماں سوائے ایک موبائل کے کہ اگر 31 موکلات ہیں, یہ ہلکا سا موبائل ہے, اس کا 1.5 پاؤ یا آدھا کلو وزن ہوگا, زیادہ سے زیادہ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ ہوگا تو آدھا کلو کا ہوگا. تو کسی ایک موکل کو کہو کہ اس کو اٹھا کے یہاں پہ کر دے. تو انہوں نے کہا جی وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ کے سامنے کی بات ہے, کہاں پہ ہیں بھائی وہ بعد میں ذکر دربار پہ جو ہے وہ زیارتیں کر رہے ہیں یا ریاضت کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں, جو بھی اس نے کہا. تو عرض یہ ہے بھائی جان کہ اس کام کے لیے میں نے اسے نہیں کہا تھا. میرے ذہن میں دور دور تک یہ 30 کلو گوشت کا نام و نشان بھی نہیں تھا, نہ ہی میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو کہوں کہ کچھ کھا کے دکھاؤ. تو انہوں نے آپ کے سامنے بذات خود یہ بات شو کی تھی کہ میں ثبوت دے سکتا ہوں. آپ کو کیسے ثبوت دے سکتے ہو؟ جی میں 30 کلو پکا ہوا گوشت دیکھ میں جو ہے نا وہ کلّا کھا جاؤں گا. اگر یہ اکیلا 30 کلو گوشت کھاتا ہے بھائی جان, میرے لیے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں تو دیوانہ ہو جاتا, میں تو فین ہو جاتا اس کا. اس نے شیک ہینڈ کیا میرے ساتھ, دعویٰ کیا, تاریخ طے کی, ٹائم طے کیا, اور ویڈیو گواہ ہے کہ اس نے پھر اتوار والے دن آنا تھا تو وہ نہیں آیا. یہاں سے جب جیسے ہم نے پروگرام ختم کیا تھا, وائنڈ اپ ہوا تھا, ہم چائے پی رہے تھے, تو میں نے اس کو ایک جملہ کہا تھا, شاید آپ اس وقت میں اگر ادھر ادھر کہیں بیزی نہیں تھے تو آپ نے سنا ہو کہ یار فروخت طبیعت نہ خراب کر لیں یار. یاد ہے آپ کو؟ مجھے یاد ہے کہ اگر یہ نہ کھایا جا سکے تو طبیعت نہ خراب کریں, ابھی مجھے بتا دو, ابھی ہم اسے رفع دفع کر لیں گے. میرا سوال یہ تھا کہ وہ آیا کیوں نہیں ہے, اس نے وہ میں اسی طرف کیوں نہیں دکھایا؟ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. اس نے کہا جی یہ ہو گیا. کیسے کہا تھا؟ ایک دفعہ آپ مجھے کر کے یہ ہو گیا, یہ تو ہو گیا, یہ تو ہو گیا, یہ تو ہو گیا, یہ تو ہوا, سمجھے, یہ ہو گیا. تو اتنا ہمیں دعویٰ کہ ایک دفعہ میں بھی لرزا کہ یار کبھی یہ کھا ہی نہ لے. ایک دفعہ تو اس کی اس ایڈوانس خود اعتمادی پہ مجھے بھی جو ہے حیرانگی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھا ہی نہ لے کبھی. مطلب اتنا اعتماد, جبکہ میں جانتا تھا, میری تعلیم جانتی ہے, میرے اساتذہ نے مجھے سب کچھ سمجھایا ہوا ہے, بہت کچھ, سب کچھ سے مراد کہ بہت کچھ الحمدللہ. تو اس میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں میں.
تو جب یہ یہاں سے چلا جاتا تو اس کا مجھے میسج آتا ہے، میرے موبائل میں موجود ہے اس کی ساری کنورسیشن. تو کہتا ہے کہ شاہ صاحب وہ میں نے قاری صاحب کے ساتھ بات کی ہے. قاری صاحب سے مراد اس 31 موکلات کے سردار جو ہیں قاری عبدالرحمن صاحب، اچھا، جو کہ نہیں ہیں، مطلب موکلات ہی نہیں ہے تو قاری صاحب سردار صاحب کہاں سے آگے. تو اس نے مجھے کہا کہ جی وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سالن پسند نہیں ہے، ہمیں یہ سالن پسند نہیں ہے، جبکہ بقول اس کے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے ہیں. اور بھائی دیگ کا بنا ہوا سالن کس کو پسند نہیں ہے؟ بلکہ میں تو کئی دفعہ جو ہے نا دل کرتا ہے ایسے گھر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں تو اچانک ذہن میں آتا ہے کہ یار کسی نزدیکی شادی، اگر کسی نزدیک میں شادی ہو تو یار دیگ کا سالن کھایا جائے. اس کا ذائقہ ہی الگ، اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ ایک ایسا اس کے اندر ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ بڑا مزہ کرتا ہے جو ہے نا، وہ ایک خوشی کا عنصر ہوتا ہے. تو اگر یہ کھانا پسند نہیں ہے تو پھر کون سا کھانا پسند ہے؟ اچھا بھائی پھر قاری صاحب نے کیا کہا وہ ساری کنورسیشن میرے پاس موجود ہے. قاری صاحب کہتے ہیں کہ 20 کلو سجی کر دو. اچھا، 20 کلو سجی کر دو. اور اس میں وہ جو آیا ہوا تھا اس کا خلیفہ، غالباً اس کا نام اسامہ تھا، اس کا اس سے زیادہ تگڑا تھا جو اس کے ساتھ تھا جو. تو کہتا ہے کہ جی قاری صاحب نے حکم لگایا کہ اسامہ بھی ساتھ ہوگا، جبکہ ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا کھاؤں گا، میرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اس کی میں نے بار بار وضاحت کی کہ موکلات کے سوا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا تو نہیں ہوگا؟ کہتا نہیں جی کوئی دوسرا نہیں ہوگا، میں اکیلا ہوں گا. اگلے دن میں نے ایک گروپ تشکیل دیا جس میں مطلب میں نے آپ کو بھی ایڈ کیا، واٹس ایپ گروپ جس میں اس کو ایڈ کیا، اور تیسرا میں تھا کہ تاکہ ہماری جتنی بھی کنورسیشن ہوتی ہے وہ ایک رول اینڈ ریگولیشن میں ہو اور اس کے پروف موجود ہوں. تو اس میں بھی اس نے جس طرح سے ڈینائی کیا کہ جی قاری صاحب منع کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں آپ جو ہے اس کو 20 کلو کر لیں. اچھا 20 نہیں کرتے 22 کر لیں. اچھا 22 کا بھی آیا؟ ہاں جی. اچھا 20 نہیں کرتے تو 22 کر لیں. مطلب یہ کس طرح کے موکلات ہیں جو آدھا کلو گوشت پہ جو ہے نا بارگیننگ کر رہے ہیں؟ اور یہ کس طرح کا عامل ہے جس کو جتنے میں نے سوالات کیے ہیں اس نے کسی بات کا جواب دیا؟ ہر بات کا اسے نہیں پتہ، ہر بات کا اس کو نہیں پتہ. بلکہ SM99 ٹی وی کے بہت سارے ویور جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. تو یہ عامل کس بات کا ہے؟ دعویٰ کس چیز کا ہے؟ ہر بات کا اس کو نہیں پتہ، کسی چیز کا اس کو علم نہیں ہے. آپ کے کسی سوال کا یہ جواب دے نہیں پا رہا تو اس کو پتہ کس چیز کا ہے؟ تو بھائی جان وہ نہیں آیا. اگلے دن میں نے جو ہے اپنے نمبر سے، اور اس کے بعد اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس پروگرام کے لیے بڑے بےتاب تھے، تو جن کو علم تھا کہ بھئی اس طرح سے ہو رہا ہے، جن میں کچھ جرنلسٹ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی جو ہے مطلب اس کے لیے قصد کیا کہ یہ مطلب رابطہ ہو. تو میرا تو اس نے فون اٹھایا نہیں ہے، بلکہ اس نے کسی کا بھی اس نے فون نہیں اٹھایا. شاہ منصور الحق صاحب وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. جی. وہ آیا کیوں نہیں؟ بھائی جان وہ آیا اس لیے نہیں کہ اس کے جانے کے بعد میں نے آپ کو ایک برملا ایک جملہ کہا تھا کہ یہ نہیں کر سکے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا اس سے. بھائی جان وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھا اس کا یہ دعویٰ. 31 موکلات رکھنے والا بندہ اس جہان کے لیے تو رہتا نہیں ہے، اس کی تو ڈیوٹیاں کچھ اور لگ جاتی ہیں بھائی جان. ایک موکل جس کے پاس ہو اس کو سنبھالنا، اس کو ڈیوٹی پہ لگانا، یا اس کی جو جب بھائی جان یہ تسخیر ہوتی ہے نا، جب ہم چلا کرتے ہیں ان کو ہم تسخیر کرتے ہیں. تسخیر جب ہم کر لیتے ہیں ہماری وہ تسخیر مکمل ہو جاتی ہے. مکمل سے مراد کہ وہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب وہ موکل ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، اپنی اصلی صورت میں نہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ایک ہیولہ جس طرح سے میں نے لاہوت میں ہیولے دیکھے، آپ یقین کریں بھائی جان موضوع کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے واقعی وہاں پہ ہیولے دیکھے. اور مجھے میں کیمرے چونکہ وہ کیمرہ جو ہے وہ چھوٹا سا کیمرہ تھا، وہ ہینڈی کیم، تو اس کا کوئی ایسا رزلٹ بھی نہیں تھا اور اس کی لائٹ بھی کچھ خاطر خواہ نہیں تھی. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیمرے میں ہو سکتا ہے کیپچر ہو. اچھا کبھی وہ مجھے نظر آتے تھے، کبھی وہ ہیولے مجھے نظر نہیں آتے تھے. نظر کیوں نہیں آتے تھے اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس، اور وہ ہیولے مجھے نظر کیوں آ رہے تھے اس کا بھی میرے پاس جواب نہیں ہے. مگر میں نے ان کو دیکھا. اگر میں کہوں کہ میں نے ان کو پوری حیت میں دیکھا، ان کی شکل و صورت میں دیکھا، ان کی جسمانی ساخت میں دیکھا، تو یہ نہیں ہے بھائی جان، ایسا نہیں ہے. تو اس میں آپ کا سوال کیا تھا ذرا؟ میں بھی وہ آیا کیوں نہیں؟ آیا کیوں نہیں؟ تو وہ آیا اس لیے نہیں ہے بھائی جان کہ اس کا یہ سارے کا سارا دعویٰ جو ہے نا جھوٹ پر مبنی تھا. نہ وہ عامل ہے، اس لیے کہ اگر وہ عامل ہوتا
تو اس کو بہت ساری چیزوں کے اتار چڑھاؤ کا اس کو پتہ ہوتا. بہت سارے میرے سوالات جو ایک عامل ہی جواب دے سکتا ہے, جس نے سیکھا ہو, جس کو پڑھایا گیا ہو, جو تعلیم و تعلم کر چکا ہو, وہی ان سوالات کا جواب دے سکتا ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز, آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں سخت گیر آدمی نہیں ہوں. گو کہ میں اپنی طبیعت اپنے لفظوں سے لگتا ہوں کہ میں بڑا سخت گیر ہوں گا, جبکہ میں ایسا نہیں ہوں. میں نے اس کو وقت دیا گروپ میں, واٹس ایپ گروپ میں. سچ کیا ہے کہ گروپ میں میں نے اس کو وقت دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے سے باز آ جاتے ہو اور آج کے بعد تم کسی کو لوٹو گے نہیں, تم کسی سے ٹھگی بازی نہیں کرو گے, تو میں تمہاری یہ ویڈیو نہیں لگاؤں گا. ابھی تک جو ہے میں اس انتظار میں تھا, مطلب اب سے پہلے تک, کہ اگر ابھی بھی اس کا فون آ جائے, کہ دیکھیں میرا فون آن پڑا ہوا ہے, ابھی بھی اگر اس کا فون آ جائے تو میں اس سارے نظام کو یہیں پہ ختم کر دوں گا, اگر وہ توبہ تائب ہوتا ہے. اگر وہ توبہ تائب ہوتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ وہ آن دا ریکارڈ آ کر کے اس بات کا اقرار کرے گا کہ میرے پاس موکل نہیں ہے, میں نے یہ جھوٹ بولا تھا, میں نے یہ غلط بیان کی تھی. بلکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا پرانا ان کے ساتھ میرا تعلق واسطہ, کویت میں ہوتے ہیں, مرزا سیف شریف. تو ان سے بات ہوئی, ان کو بھی میں نے نمبر دیا کہ یار آپ کرو ٹرائی, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اٹھا لیں, نمبر اٹھا لیں تو بات ہو جائے. تو ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, شاہ صاحب کی طرح بلیک میل کر رہے ہیں. اور بھائی بلیک میل کیا کر رہے ہیں, تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو, تم ہمیں بلیک میل کرنے آئے تھے. اس کو کہتے ہیں مرزا صاحب شریف کو کہ میں تو گیا تھا وہاں پہ مطلب اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے, انہوں نے تو میری واٹ لگا دی. بھائی تم کہاں آئے بیٹھے ہو اپنی پبلسٹی کے لیے, تم مجھ ناچیز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. میں تو طالب علم ہوں اس راہ کا, اس میدان کا میں طالب علم ہوں, اور اسی طالب علمی کے دور میں نے بہت کچھ سیکھا. میں ابھی تک طالب علم ہوں, میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مکمل ہو چکا ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ میں مکمل ہو پاؤں گا. میرے اندر کمیاں رہیں گی, کمیاں ہیں, کمیاں رہیں گی. میں نے اپنے ذہن کا پیالہ ہمیشہ خالی رکھا, سپیس رکھا اپنے اس کارڈ میں, اپنی اس ہارڈ میں, جس کے اندر بہت کچھ سما سکے. میں تو آپ سے بھی سیکھتا ہوں, میں تو یہ بچہ حارث بیٹھا ہوا, میں تو اس سے بھی سیکھتا ہوں, میں تو کسی اور چھوٹے سے بچے سے میں سیکھتا ہوں. تو مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں ہے بھائی جان, اور میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, نہ کبھی میرے پاس کوئی موکل تھا, نہ میرے پاس کوئی موکل ہے, اور نہ ہی میرے پاس کوئی موکل آ سکتا ہے. مطلب میں اسے رکھ سکتا ہوں, میں اسے رکھ نہیں سکتا. ہاں, ان کے ساتھ میرا سابقہ پڑتا ہے, میرا واسطہ پڑتا ہے, میری جنگ ہوتی ہے, میری کشتی ہوتی ہے, میری اس میں جو ہے مطلب اس لڑائی میں, اس جنگ میں میں نے بہت ساری ماریں بھی کھائی ہیں, جسمانی تکالیف بھی میں نے برداشت کی ہیں. بہت سارے مطلب اس طرح کے معاملے جو نظر نہیں آتے, سامنے نہیں ظاہر ہوتے, مگر پس پردہ وہ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ. ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اس کو. مجھے یاد آ گیا, یہ والی سیف جو ہے یہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی. اب آپ کی بھابھی اور میں جب لاہور کا ہم پروگرام کر کے آئے ہیں, ابا خدا میں آپ کو حقیقت بتاؤں, تو میں جب وہ پروگرام کر کے آیا بھائی جان, تو یہاں پہ بیڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے, رات کا تقریباً کوئی 2:30-3 کا وقت ہے. تو وہ ڈر گئی, اچھی خاصی ڈر گئی, اور ادھر سے اس سیف کی طرف دیکھی جائے. میں نے اس کو جھنجھوڑا, میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے دیکھیں وہ لاہور سے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں کھڑے میں آ کے. میں آپ کو منع کرتی ہوں کہ آپ نہ جایا کریں اس طرح کے کاموں میں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں پڑ گئے ہیں اس طرح کے کاموں میں, ہمیں اس طرح کے کام کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پھر میں نے دم کیا, اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ یار آپ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, عزیز ہیں, آپ کے ساتھ میرا پیار ہے, آپ گھر کے اندر نہ آیا کریں. بچے پریشان ہوتے ہیں. ان کی حیت دیکھ کے, شکل نہیں دیکھی, خالی ایک ہیولا. میں نے پوچھا, میں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ اور باخدا آپ یقین کریں کہ اس نے کہا کہ میں نے کالا سیاہ ہیولا دیکھا ہے. مطلب ایک ایسا ہیولا کہ جس کو میں فراموش نہیں کر سکتی. تو کہنے سے مراد یہ ہے بھائی جان, میں نے تو ان کے ساتھ میں ابھی تک جنگ لڑ رہا ہوں. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ سیکھنے کی عمل سے گزر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اور آپ جو ہے اس سے جڑتا ہوا ایک اور سوال کہ آپ SSB 92 کے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس پروگرام کے تحت؟ بھائی جان, اس سے میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ یہ حماقت زدہ بندہ ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوش و حواس میں تھا. ویسے تھا وہ ہوش و حواس میں ظاہراً, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے کوئی ذہنی مریض ہے.
مطلب اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے. یہ تو کس کی ضرورت ہے شاہ منصور کے سامنے, مجھ آخر کے سامنے بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میرے پاس 31 موکل ہے, جبکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے یوٹیوبر 4 سال میرے دیے ہوئے چیلنج کو ہو گئے ہیں کہ صرف خالی بیٹھے کرنی ہے. میں جنات دیکھنے کی فرمائش نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر کر کے دکھائیں. صرف میں نے گپ شپ کرنی ہے, آنے جانے کا کرایہ میں دوں گا, پلین پہ آئیں تب کرایہ میرا ہوگا, ٹیکسی پہ آئیں تب کرایہ میرا ہوگا, ڈائیو سروس کسی بھی سروس پہ آئیں تو کرایہ میرا ہوگا, اکاموڈیشن ٹوٹلی میرے ذمہ ہوگی. نہایت عزت کے ساتھ سوالات ہوں گے, آپ اپنا کیمرہ آن کر لیجیے گا, میں اپنا کیمرہ آن کر لوں گا. تو اس میں آپ دیکھ لیں 4 سال ہو گئے کوئی لاہوت کیا, میرے گھر میں تو لاہوت واقعہ نہیں ہے, میں نے اس کو جندرے تو نہیں لگا رکھے, تالے تو نہیں لگا رکھے اس کو. لاہوت وہ پڑا ہوا ہے, ایک پبلک پلیس ہے جہاں پہ لوگ 4 بجے تک رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. کون گیا؟ آج تک کوئی نہیں گیا. جتنے بھی گو سینٹرز ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ جگر کا خون دینا پڑے گا. سیکھا میں نے یہ کہ حماقت نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اپنی بوٹی کے لیے کسی کا اونٹ قتل نہیں کرنا چاہیے, کسی مجبور بےکس لاچار کی مجبوری کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. میرے پاکستان کا اور میرے اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ جس کام کا دعویٰ کرتے ہیں اسپیشلائزیشن ہونے کا, وہ اسی کام میں اناڑی ہوتے ہیں, اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ. کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس سے سچے اور جھوٹے کی, کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو سکے. گدھا گھوڑا سب ایک برابر کیے بیٹھے ہیں. مطلب اب دیکھیں نا, جس طرح سے یہ انصاف کا دعویٰ ہے, تو ان سے جس بندے نے ہو کے جانا ہے اس کی نظر میں تو سارے عامل غلط ہو گئے نا, 2 نمبر ہو گئے. اس کی نظر میں تو سب 2 نمبر ہو جائیں گے. مطلب یہ ان کا بھی بٹھا بٹھا رہا ہے کہ جو صحیح بندے ہیں کام کرنے والے, میں تو کچھ بھی نہیں جانتا, مجھے تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے, جو مطلب مجھ سے بہت سینئر ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی جو ہے نا بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اور SSB 92 TV کے جتنے بھی ویورز ہیں, میری ان سے گزارش ہے, میرا پیغام یہ ہے کہ ایک تو نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیں. جادو ہو جاتا ہے, جادو چل جاتا ہے, مگر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ 5 ٹائم وضو کرے. جب بندہ وضو کرتا ہے بھائی جان, یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بات یہ بتا رہا ہوں, جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے بہت سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ آقا کریم کا فرمان ہے, وضو کرنے سے بہت سارے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان گناہوں کے ساتھ کچھ ایسے اثرات بھی جھڑتے ہوں گے؟ بیماریاں جاتی ہیں. ذہن مانتا ہے نا, بالکل مانتا ہے. آنکھیں صاف ہوتی ہیں, ناک صاف ہوتا ہے, حلق صاف ہوتا ہے, چہرہ صاف ہوتا ہے, کانوں کا مسا ہوتا ہے, کانوں کو اندر سے صاف کیا جاتا ہے, بازو کوہنیوں تک دھوئے جاتے ہیں, پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں. تو بھائی جان یہی تو چیزیں ہیں جہاں پہ مسا کیا جاتا ہے سر کا, چوتھائی سر کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سر کی چوٹی ہے, بیک سائڈ کے اوپر جو چوٹی آتی ہے, یہ والی میری بیک سائڈ کی جگہ, اگر کسی کو یقین یا شک ہو, اگر یقین یا شک ہو کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا, تو وہ ہجامہ کروائے یہاں سے, بیک کی ٹاپ سے, تو وہ مسا ہوتا ہے. وضو کے ساتھ تو روح دھل جاتی ہے بھائی جان. یہ ہجامہ کیا ہے؟ ہجامہ کپنگ تھراپی ہے, یہ بہت بہترین علاج ہے. تو بلکہ باتوں میں بات آ گئی تو میں SSB 92 TV کے تمام ویورز کو کہوں گا کہ صحت مند رہنے کے لیے, بہترین صحت کے لیے ہجامے کو اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہجامے سے بہتر کوئی علاج نہیں. نہیں, اب جادو کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جادو کے لیے جادو کے لیے سر کے ٹاپ سے ہجامہ, مطلب یہ میری گردن ہے, اس کے اوپر میں ہاتھ لے کے جاؤں گا, جہاں میرے سر کا اینڈ ہو رہا ہے, یہ حصہ شروع ہو رہا ہے اوپر والا, اس کے ٹاپ سے یہاں سے ہجامہ ہوتا ہے. جی ہاں, یعنی کپنگ ہوتی ہے, اس میں سے بلڈ نکالا جاتا ہے, خون نکالا جاتا ہے پچھنے لگا کر کے. تو یقین یا شک دونوں صورتوں میں اس کو افاقہ ہے. اگر یقین ہے تب بھی افاقہ ہے, اگر شک ہے تو تب بھی افاقہ. اتنا پرماننٹ علاج. تو پیغام یہی ہے کہ نماز پنجگانہ پڑھیں, صبح شام کے اذکار ضرور کریں, بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. میرے تھوڑے کہے کو بہت زیادہ سمجھا جائے, اتنے ضروری ہیں جتنا ضروری گرمیوں میں AC, پنکھا, کولر یا پتلے کپڑے, اتنا ضروری ہے جتنا سخت سردی میں چادر, ہیٹر یا پھر آگ کا کوئی بھی الاؤ. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, خود کو سنبھالیں. ڈیفینیٹلی بھائی جان,
کسی کو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تب بھی صبح شام کے اذکار کرے. اگر کسی کے پاس صبح شام کے اذکار ہیں تو ماشاءاللہ، اگر نہ ہوں تو میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. آپ اس کو اپنے اس پروگرام کے ڈسکرپشن میں لگائیے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ میری اور آپ کی آخرت کے لیے وہ ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں ہوئیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی ہوں گی، پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مگر یہ پروگرام کیونکہ خاص اسی کے لیے تھا، فرخ کے لیے، تو اس میں آپ نے واضح کر دیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب سے بہت سی باتیں ہوئیں. ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اس نے ثابت کرنا تھا کہ اس کے پاس 31 موکل ہیں، اور موکلوں کو ثابت کرنے کے لیے اس نے 30 کلو گوشت کھانا تھا تاکہ ہمیں یقین آ جائے، پبلک کو یقین آ جائے. اس کے لیے بہت سے لوگ ایسے تھے جو انتظار کرتے رہے. مگر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ 30 کلو گوشت کا مطلب ہے 31 موکل ہیں، جس میں 32واں یہ خود تھا، اور بعد میں جو ہے ایک اور بھی اضافہ ہو گیا اس کے اپنے ایک شاگرد کا، ایک اس کے مرید کا. تو یہ 32 لوگ 30 کلو گوشت نہیں کھا سکے. پونا کلو آنا تھا. موکل اور جنات تو خاصا کھا جاتے ہیں، ایک ہی کافی تھا موکل، ایک ہی جن کافی تھا کہ وہ منو گوشت کھا جاتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج بہت انتظار کے بعد شاہ صاحب سے میں آج ملا ہوں آ کر، تاکہ ہم کسی نہج تک پہنچ سکیں کہ یہ پروگرام ہوا کیوں نہیں. تو شاہ صاحب نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ایسے لوگوں سے بچیے گا جو اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بجائے مریض کو ٹھیک کرنے کے مزید مریض بنا دیتے ہیں. اور اس دن اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نام بھی بتا سکتا ہوں. نام سے مراد ہے کہ آپ کے کس رشتہ دار نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے. یہ تو گھر گھر تفرقہ پھیلانے والی بات تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. چلتے چلتے ایک نعرہ لگا دیتے ہیں، پاکستان زندہ باد.